अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शज़ा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। जनाब, आज की मेरे पास पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, ख़ास तौर पर पीटीआई को लेकर फिर से कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई ख़बर गर्दिश कर रही होती है और आई डोंट नो ये ख़बरें कहाँ से किस तरह से निकलती हैं और फिर रिबाउंस भी हो जाती हैं, कोई मानने को भी तैयार नहीं होता है। इससे पहले इमरान खान से मुलाकात की ख़बरें आई थी, ARY ने ही ब्रेक की थी कि जी इमरान खान साहब को डेला जेल से लेकर जाया गया है और वहाँ उनकी मुलाकात हुई है किसी से, बकौल उनके कि जी पिम्स लेके जाया जा रहा है या शिफा इंटरनेशनल, लेकिन अटियाला जेल से उनको लेकर जाया गया है। लेकिन वो उस खबर की भी फिर बाद में तरदीद आ गई थी और वो खबर भी हटा दी गई थी। अब जनाब फिर से ARY न्यूज़ ने एक और ख़बर ब्रेक की है। उनके मुताबिक इमरान खान और बिशप बीबी से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मुलाकात एक्सपेक्टेड है और ज़राए के मुताबिक जेल हुकाम ने बैरिस्टर सैफ से रब्ता करके उन्हें आगाह कर दिया है कि जनाब आपसे इमरान खान साहब और बिशप बीबी साहिबा मिलना चाहती हैं। और ये पैगाम बकौल ARY न्यूज़ के कि ये पैगाम जो है ना बैरिस्टर गोहर के थ्रू भी पहुंचाया गया है। बैरिस्टर ताहम PTI के बाज़ रहनुमा और ख़ानदान के चंद अफराद बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से मुलाकात के मुखालिफ बताए जाते हैं। ऑब्वियसली कुछ लोगों को नहीं पसंद। बैरिस्टर सैफ चूँकि अली अमीन गंडापुर साहब के ज़्यादा करीबी समझे जाते थे और न सिर्फ उनके बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के भी ज़्यादा करीबी बैरिस्टर सैफ समझे जाते हैं। अगर आपको याद हो कि माजी में भी जब ये एहतजाज हुआ था या 26 नवंबर से पहले जो ये सारी चीज़ें हुई थी, इमरान खान साहब को डी चौक के रिहाई के लिए जो डी चौक पे चढ़ाई की गई हुई थी, उसमें बुशरा बीबी साहिबा भी थी, तो उसमें भी कहते हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जनाब, अब फिर से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ARY के बकौल के इमरान खान साहब और बुशरा बीबी बैरिस्टर सैफ से मिलना चाहते हैं और सियासी हलकों में भी ये चीमोगोइयाँ हैं कि अगर ये मुलाकात होती है तो फिर ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। ऑब्वियसली ये फिर इसका मतलब है कि अगर बैरिस्टर सैफ मिलते हैं उनसे, जो कि अली अमीन गंडापुर ग्रुप के हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि PTI में कितनी ग्रुप बंदियाँ हैं, तो ये फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए गुड न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगी और बैरिस्टर सैफ के किरदार में मज़ीद अहमियत भी आ सकती है। और उससे कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ होता है तो फिर हलकों के नज़दीक मौजूदा सियासी सफ़बंदी भी मुतासर हो सकती है। जनाब, लेकिन बैरिस्टर गोहर साहब ने इस मामले में कैटेगोरिकली इसकी तरदीद कर दी है और उन्होंने कह दिया कि मैं तमाम सहाफ़ियों और मेन स्ट्रीम मीडिया से मुसलसल दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खान साहब की सेहत या उनसे मुतल्लिक़ किसी भी मुलाकात की खबर नशर या शाया करने से पहले उसकी तस्दीक ज़रूर कर लिया करें। ना तो मुझे खान साहब या बीबी की जानिब से बैरिस्टर साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का कोई पैगाम मौसूल हुआ है और ना ही मैंने ऐसा कोई पैगाम किसी को पहुँचाया है। मुझे इस नोयत के किसी भी राब्ताकारी या पैगाम रसाई के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब बड़े खामोश हैं। तो जनाब, अब वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है कि खबरों पे खबरें आ रही हैं और ब्रेक भी ARY न्यूज़ कर रहा है और उसके बावजूद अब हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर गोहर साहब ने तो इसकी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और आई डोंट नो कि बैरिस्टर सैफ साहब क्यों खामोश हैं, वो नहीं बोल रहे। अलबत्ता फवाद चौधरी साहब ने एक चीज़ बोली है, उन्होंने कहा है कि जो भी इमरान खान साहब का खैर ख्वाह है, जो भी इमरान खान साहब का सिंसियर है, वो ज़रूर चाहेगा कि किसी न किसी की ज़रूर मुलाकात हो इमरान खान साहब से, ताकि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मालूमात हो सके, उनकी किस तरह की सेहत है, उनकी खैरियत का पता चल सके। बैरिस्टर सैफ ने हमेशा इंतहाई दानिशमंदी से मामलात को संभाला है और चलाया है। उनसे मुलाकात एक नेक शगुन है, होगा इंशाअल्लाह। तदब्बर और मामला फ़हमी से मामलात बेहतर होंगे। ये फैसल चौधरी साहब का कहना था। ऑब्वियसली जब भी कोई इस तरह की बात होती है, एक तो ये भी बड़ा मसला है ना कि जब भी कोई कोशिश करता है मुज़ाकरात के लिए, और अगर जैसे सुहेल अफरीदी साहब हैं या बैरिस्टर गौहर हैं, अगर ये मोहसिन नकवी साहब से भी मिलते हैं या हुकूमत के किसी लोगों से मिलते हैं या
اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے سے ملتے ہیں تو پھر ان پہ کرٹیسائز ہو جاتا ہے کہ جی آپ ان سے کیوں مل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، جس طرح کے الزامات علی امین گنڈا پور صاحب کے پر بھی لگا کرتے تھے. بٹ آئی وڈ سے کہ آبویسلی آپ مکمل دروازے تو بند نہیں کر سکتے نا، آپ نے اپنے لیڈر کے لیے کوئی نہ کوئی تو راہ نکالنی ہے، اور یہ راہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ آپ دباؤ کے تھرو تو نہیں کر سکتے، آپ سڑکوں پر احتجاج کے تھرو تو یہ پریشر بلڈ نہیں کر سکے. وہ آپ نے کئی دفعہ کتنی کالز آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، لیکن آپ اس طرح کا جو ہے نہ آپ اس طرح کے لوگ اکٹھے کر سکیں. اوبویسلی حالات بھی ایسے ہیں، اسٹیٹ بھی وہ سب لوگوں کو اکٹھا ہونے نہیں دیتی، اور ہمارے سامنے موجود ہے وہ 26 نومبر کا واقعہ بھی. تو کارکنان بھی تھک جاتے ہیں. پھر کئی دفعہ یہ ہوا کہ کارکنانوں کو کال دی گئی، وہ پہنچے، انہوں نے لبیک کہا، لیکن پھر ان کی جو پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی تھی وہ اینڈ ٹائم پر نا غائب ہو جاتی تھی. علی امین گنڈا پور صاحب کی تو غائب ہونے کی کافی زیادہ معجزاتی کہانیاں ہمارے پاس آلریڈی موجود بھی ہیں. تو جناب یہ ہے ایک خبر آئی تھی، تو اب واللہ عالم یہ پھر اس کی تردید ہو رہی ہے تو اس میں کتنی سچائی ہے. اب جناب ایک اور چیز، شہباز حکومت کیا ختم ہونے والی ہے؟ کیا اگلا بجٹ آپ کے خیال میں کون پیش کرے گا؟ اور 2 پیشن گوئیاں اس حوالے سے میں آپ سے بات کرتی ہوں. خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، اس میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد نے ایک پیشن گوئی کی کہ جی اگلا بجٹ خیبر پختونخوا کی موجودہ حکومت نہیں دے گی بلکہ کوئی اور حکومت دے گی. انٹرسٹنگ. اس کے بعد سہیل آفریدی نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ شہباز شریف کی حکومت اگلا بجٹ پیش نہیں کرے گی. یعنی ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نہیں رہے گی، اور پھر سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ادھر وفاق میں نون لیگ کی حکومت نہیں رہے گی. پھر جی خواجہ آصف صاحب نے کا بھی اشارہ اگر ہم سمجھیں، obviously یہ سارے آپٹکس ہوتے ہیں. ایک صحافی جو کی کیا بیسکلی کرتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کڑی ملاتا ہے، کہیں باڈی لینگویج، کہیں آپٹکس، کہیں کسی کا جواب، کوئی کسی کا انداز، تو یہ ساری چیزیں جوڑ کے ہی آپ کیلکولیٹ کرتے ہو کہ کیا حالات ہو سکتے ہیں. تو کل جناب پیپلز پارٹی حکومت سے ناراض رہی ہے. بلاول بھٹو نے ہم نے دیکھا کہ کھل کر شہباز شریف پر تنقید بھی کی، خواجہ آصف صاحب پہ بھی تنقید کی، ایم کیو ایم کو بھی حکومت چھوڑنے کا مشورہ دیا. اس کے بعد خواجہ آصف سے صحافیوں نے سوال کیا کہ جناب یہ بھی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی حکومت جا رہی ہے. تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ کوئی اور سوال کرے. یعنی کہ ان کی خاموشی بھی معنی خیز ہے. کیا کہیں کچھ گڑبڑ ہے؟ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ حالات نہیں آئے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی حکومت جا رہی ہے یا شہباز شریف کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ شہباز شریف جیسا پرائم منسٹر، اتنا اوبیڈینٹ پرائم منسٹر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ملے گا، کیونکہ وہ ہر چیز میں یس سر کہنے والے ہیں اور بڑا اچھے طریقے سے مینیج کر کے چل رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی یہ چیزیں مائنڈ اپ ہوں گی. بٹ یس دیٹ از ٹرو کہ پریشر ضرور ہے، دونوں اطراف میں پریشر ہے. اسٹیبلشمنٹ پر بھی پریشر ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے موجودہ حکومت پر بھی پریشر ہے. اور اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے، معاشی جو حالات ہیں پاکستان کے وہ بہت خراب ہیں. لیکن چونکہ اب ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ایران کے ساتھ ایران امریکہ کا معاہدہ طے پایا ہے اور ایران کو اجازت دی گئی ہے، اس پر جو پابندیاں ہٹائی گئی ہیں، تو آئی تھنک دس از اے ہائی ٹائم کہ پاکستان اس گولڈن اپرچونٹی کو ضرور استعمال کرے. اور جو پاک ایران گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ تھا، جو اوبویسلی بہت ساری شرائط، بہت ساری کنڈیشنز کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا امریکہ کی جانب سے، وہ اب پابندیاں اور وہ زنجیریں ٹوٹ چکی ہوئی ہیں. تو ہمیں اس گولڈن اپرچونٹی کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں ایران سے سستا تیل اور سستی گیس انشور کرنی چاہیے. ان کے ساتھ ہمیں جو ہے نا تجارت بحال کرنے کی ضرورت ہے، سو دیٹ کہ ہمارے معاشی حالات بھی بہتر ہوں اور اس ملک کے بھی حالات بہتر ہوں. تو جناب یہ چیز ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ جو سیکیورٹی فورسز عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتی ہیں مگر پھر کسی کے ذاتی ملازم بن کر اپنے ہی معصوم شہریوں اور پرامن مظاہرین پر گولیاں چلاتی ہیں، ان سے بڑھ کر بے غیرت کوئی نہیں. وفاق کی وجہ سے پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے، ہمارا صوبہ بھی تباہ ہو رہا ہے. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کی بات کروں گا، یہ جو لائے گئے ہیں زبردستی، یہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارا صوبہ تباہ و برباد
ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں تو تنقید کروں گا اور میں تو بات کروں گا. بڑی سخت باتیں کی ہیں سہیل آفریدی صاحب نے. اور اس کے علاوہ دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ کچھ عرصے تک ناراض رہنے والے اور بجٹ میں حصہ نہ لینے والے اراکین بھی بجٹ اجلاس میں شریک تھے اور انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ کو سپورٹ کیا. اوبیسلی وہ ناراض سہیل آفریدی سے بجٹ کے معاملے پہ تو نہیں تھے نا، یا حکومتی کسی امور پہ تو ناراض نہیں تھے، وہ تو اسی چیز پہ تھے کہ جی کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنائی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے موجودہ لیڈرشپ کچھ کر نہیں پا رہی، تو وہ اس چیز پر ناراض تھے. دوسرا جناب شہباز شریف نے اسمبلی میں ایک طرح سے، یہ کل بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک طرح سے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اور انہوں نے چیلنج دیا کہ اگر 2024 کے الیکشنز کی تحقیقات ہوگی تو پھر 2018 کی بھی تحقیقات کرائی جائیں. تحریک انصاف نے جناب یہ چیلنج آفیشیلی قبول کر لیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بیان جاری کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ بیان، جس میں انہوں نے 2018 کے انتخابات کی بھی تحقیقات کرنے کا چیلنج دی ہے، پاکستان تحریک انصاف واضح کرنا چاہتی ہے کہ ہم یہ چیلنج کھلے دل سے قبول کرتے ہیں. اگر 2018 کے انتخابات کی غیر جانبدارانہ جامع تحقیقات کروائی جائیں تو ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں جناب، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ تحقیقات صرف 2018 تک محدود نہ رہیں بلکہ 2024 کے انتخابات کو بھی اس پیمانے پر پرکھا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. تو یہ تو ویسے کل میں کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو یہ چیلنج ضرور قبول کر لینا چاہیے. اور مزید انہوں نے کہا کہ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ 2014 میں عمران خان نے صرف 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا، اور جب وہ 4 حلقے کھولے گئے تو ہر ایک میں سنگین بے ضابطگیاں ہمیں سامنے دیکھنے کو آئی تھی. اس کے باوجود اس وقت کی حکومت نے وسیع پیمانے پر تحقیقات سے گریز کیا تھا، یعنی کہ 2014 میں بھی یہ مسائل تھے، اور تب بھی عمران خان صاحب کے کہنے پر 4 حلقے کھولے گئے تھے اور ان 4 حلقوں میں بھی بے ضابطگیاں آئی تھیں، لیکن پھر بھی اس طرح کی تحقیقات بڑے پیمانے پر اس وقت کی حکومت نے کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور اسی طرح 2018 کے انتخابات کے بعد بھی عمران خان نے بارہا کہا اپوزیشن کو کہ ضرور آپ حلقے کی نشاندہی کریں، پی ٹی آئی حکومت اسے کھولنے کے لیے تیار ہے، مگر اپوزیشن کی جانب سے کوئی ٹھوس جو ہے نا پیش رفت سامنے نہیں آئی تھی، یعنی کہ تب بھی عمران خان صاحب نے آفر ضرور کی تھی اپنی حکومت کے ٹائم پر بھی. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ بے شک 2018 یا 2024 کے الیکشن میں حلقوں کو کھول لیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ ڈاکٹر یاسمین راشد اور میرے حلقے کو جو ہے نا کھولا جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، یعنی آپ مزید زیادہ حلقوں میں نہ جائیں، آپ صرف ڈاکٹر یاسمین راشد اور جو ہے نا یہ سلمان اکرم راجہ کا ایک حلقہ کھول لیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. باقی جناب ایمان طاہر جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ چیلنج ہے سب سے پہلے اٹک کے دونوں قومی اسمبلی کے حلقوں کے 2018 اور 2024 کے فارم 45 عوام کے سامنے رکھ دیں، ایک ایک پولنگ سٹیشن اور ایک ایک وارڈ کا رزلٹ چیک کر لیں. اگر سچ جاننا ہے تو فرضی بیانات نہیں، اصل ریکارڈ سامنے لائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ نے دیدہ دلیری سے 2024 میں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، اب وہی بات کہ چور مچائے شور. تو یعنی کہ پی ٹی آئی نے تو فل ٹیک آن لے لیا ہے پرائم منسٹر کی اس بیان کے بعد. پرائم منسٹر نے ویسے یہ بیان دے کر اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماری ہے، خود ہی کنفیشن کیا ہے کہ جناب ہاں 2024 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، کیونکہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی. اٹک کے حوالے سے سعد رضوی کا بیان بھی ہمارے پاس، وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اٹک سے جسے جتوایا گیا، یعنی کہ ملک سہیل اس وقت تھے، وہ مجھ سے 64,000 کی لیڈ سے ہارا ہے. یہ بات میں مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہوں. اس ٹائم جو ہے نا یہ سعد رضوی صاحب نے تب یہ بات کی تھی، اور یہ ہمارے نوٹس میں یہ بات بھی ہے. تو جناب یہ ساری سچویشن ہے اور یہ سب چل رہا ہے آج کل، دھواں دھار قسم کے ایک دوسرے پہ بیانات چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خوبصورت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب نے خلا کی صورت میں بہت اچھا فیصلہ سنایا ہے. انہوں نے جناب کہا ہے کہ خلا کی صورت میں حق مہر کی واپسی سے متعلق کہ جی رخصتی نہ ہونے یا میاں بیوی کے ساتھ نہ رہنے کے باوجود
جو ہے خاتون حق مہر کی حقدار ہے. رخصتی نہ ہونے یا ازدواجی تعلق قائم نہ ہونے سے بھی مہر کا قانونی ختم نہیں ہوگا. یہ لاہور ہائی کورٹ کا بہت ہی خوبصورت ایک فیصلہ ہے کہ اس نے دیا ہے حق مہر کے حوالے سے. اور ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی کہ ایک عورت اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کر رہی ہوتی ہے کہ جی مجھے جو میرا حق مہر میں جو سونا ہے وہ مجھے دیا جائے, جس پر اس شوہر نے خوب پیٹا اپنی بیوی کو اور جوتے میں پانی ڈال کے اس کو پلایا بھی, یعنی کہ اس کی اتنی زیادہ تذلیل کی گئی تھی, جس پر پولیس نے اب اس کو پکڑ بھی لی ہے. اور یہ اس واقعے کے یعنی کل پرسوں میں ہی لاہور ہائی کورٹ نے بھی حق مہر کے حوالے سے یہ بہت اچھا ایک فیصلہ سنا دیا ہوا ہے کہ جناب اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی رخصتی ہوئی ہے, آپ کا ازدواجی تعلق اپنے شوہر کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, ارسپیکٹو آف دیٹ آپ نے حق مہر ادا کرنا ہے. تو یہ مبارک ہو اس خوبصورت فیصلے پہ. اور جناب اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں لانا چاہتی ہوں, جاتے جاتے مجھے خیال آ گیا کہ جی تیل کی قیمتوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخی کمی ہوئی ہے. رپورٹس کے مطابق تیل کی قیمتیں تنازع سے پہلے کی سطح پر, جب یہ کشیدگی ہوئی تھی اس سے کشیدگی سے پہلے جو تیل کی قیمتیں تھیں عالمی مارکیٹ میں, اب وہ اس پر پہنچ چکی ہوئی ہیں. مگر پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ اس سطح سے کہیں اوپر یہ قیمتیں ہیں. پیٹرولیم لیوی کے مد میں ہم نے دیکھا کہ عوام کی ریکارڈ جیب تراشی بھی ہوئی, اور اب اگلے مالی سال یعنی 1 جولائی سے 1727 ارب روپے لیوی کی مد میں جو ہے نا وہ لوٹنے جا رہے ہیں یہ حکومت. مزید اوبویسلی ٹیکسز پڑیں گے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت عوام کو کتنا ریلیف دیتی ہے. ابھی جو پیٹرول کی قیمت ہے نا وہ 300 روپے ہے, جبکہ عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت 250 روپے ہے, تو 50 روپے کا ابھی بھی فرق ہے. تو کیا اب پرانی قیمت پر پیٹرول واپس آئے گا یا پھر موجودہ حکومت کوئی نہ کوئی نیا جواز عوام کو دے گی اور نئی کوئی بہانہ تراشے گی اور یہ بوجھ ایسے قائم رکھے گی؟ یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. دیٹس آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.